साहब मुख्तसर जवाब दे दीजिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो ऑर्डिनेंस आ गया है 2023 में, इन्होंने कुछ की छेड़ा था उसको अपने मकसद के लिए। अब उन्होंने कहा जी ट्राइब्यूनल, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी शामिल हो सकते हैं। मुझे ये जवाब दे दीजिए, एक जज जो रिटायर होकर अपने दोते पोतों को खिला रहा है वो फारिग है, उसको जब आप इंगेज करेंगे और वो उसको पैसे भी देंगे, उसको बाकी जो अलाउंसेज और सब कुछ देंगे, तो वो तो जल्दी फैसले भी नहीं करेगा और वो तो ओब्लाइज भी रहेगा इनका कि मुझे तो रिटायर्ड को घर से बुलाकर मौलवी मुश्ताक की तरह इन्होंने फिर अकोमोडेट किया, तो वो ये फैसले भी इनके हक में आएंगे। ऐसे ही है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी आज़ादाना हैसियत जो है उस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए हैं उसकी, और वो खो चुका है। इतनी बदनीति पे मबनी फैसले जो है एक आइनी इदारा जो है वो दे रहा है, और इस मामले में भी आप देख लें कि वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। एक मैंडेट एक आदमी को मिला हुआ है, तो उस पर जो फैसला होना चाहिए कि जब ये जितनी भी मुद्दत है असम्बलियों की 5 साल की जो है, तो अगर वो 5 साल या 3 साल बाद अगर कोई आदमी जिसको मैंडेट अवाम ने दिया हुआ है फैसला आ जाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कि वो फलां आदमी जो है वो जीता था, और जो जिसका फॉर्म 47 के मुताबिक जिसको जिताया गया वो हारा हुआ था, तो फिर क्या फ़ायदा उस अवाम ने जो मैंडेट दिया है। मैं समझता हूँ कि उसकी तौहीन है, ये अवाम की तौहीन है, ये जमहूर की तौहीन है। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ने वो जो नोटिफिकेशन रोके हैं, इसके ऊपर जो एपेक्स कोर्ट है, क्योंकि आइन की बात करते हैं मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लेते वो जी? देखिए, इस वक्त जो पाक सरजमीन है वो बिल्कुल बेआइन और बेकानून हुई है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, अशराफिया जो है इसको लूट रही है, और ये अवाम बेचारी है वो बिल्कुल पिस चुकी है। कोई पूछता नहीं है अवाम का, कोई सोचता नहीं है। ये मुझे समझ ये नहीं आती काशिफ साहब कि हम रियासत को किस तरह किस नहज पे लेके जा रहे हैं। खुदा न खास्ता हम इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। इनको होश के नाखन लेने चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन और नैब जैसे आइनी इदारे जो हैं सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अपना आइनी किरदार जो है और कानूनी जो है इनकी जिम्मेदारी है वो अदा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। और इसके जितने भी फैसले आए हैं इलेक्शन कमीशन के, एक जमात के हवाले से सारी बात नीति पे मुबनी थे, और काफी सारे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नल कर दिया। उनके फैसलों की तायीद तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी की ना, वो भी कहते हैं ये आइनी इदारा है, ये जो कहेगा ठीक है। देखिए, चीफ जस्टिस भी इंसान हैं, उनके भी मफादात हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक जो है वो नहीं चलाया जाएगा, इदारे जो है अपना काम नहीं करेंगे, अपने दायरे में रह के अपने काम नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क जो है तब तक दायरों में ही घूमता रहेगा। हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, और इस इदारों की नाकामी की वजह से आज जो है हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। अगर हमारे इदारे काम कर रहे होते तो हम जर्मनी के साथ खड़े होते, हम चाइना के साथ खड़े होते, हम भारत के साथ खड़े होते, हम कहाँ खड़े होते? आज हम इस मुल्क और कौम की और इस पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं पूरी दुनिया में, उसकी वजह हमारे इदारे हैं। राइट। बस साहब, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुल्की हालात बहुत बदतरीन हो चुके हैं। ये बात तो है कि आप जब ज़ुबान कलम पर भी आप एम्बार्गो लगाएंगे और फिर आवाम की मुआशी हालत आपको पता ही है कि इतनी ख़राब है। इस तरह से उन्होंने कहा जी प्रेशर कुकर की मानंद है इस वक्त हालात जो हैं, और जब ये फटा तो बहुत तबाही होगी, और ये वो दिन करीब हैं जब ये फटने वाला है। और हालात, ऐसे हालात ख़राब होने पर इन्होंने मुल्क से बाहर पैसे पहुँचाए हुए हैं और बाहर इन्वेस्टमेंटें की हैं, अपनी औलादें रखी हैं, वो भाग जाएंगे। लेकिन हमारा लीडर जो कि इमरान खान है, उनके मुताबिक हम फिर भी हालात संभालेंगे, इनके बस का रोग नहीं है। आपका देखिए काशिफ साहब जो सदर ममलिकत हैं, आरिफ अलवी साहब जब सदर भी थे तो उस वक्त भी वो बहुत बातें किया करते थे, और उनके बारे में कहा जाता था कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अपोजिशन उनके बारे में ये कहती थी, और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से कोई ऐसी मफाहमत हो जाए PTI के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, लेकिन वो हो ना सका। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है मुआशी हालात का, तो इस हुकूमत के लिए तो मुझे नहीं पता कुछ चैलेंजेस हैं या नहीं हैं, लेकिन इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है काशिफ साहब।
آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال کہتے ہیں وہ تو اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ تو ایک پڑھا لکھا ہی جانتا ہے، لیکن آپ پاکستان کے اندر عوام کے اندر جائیں، آپ دیکھیں جو غربت کا معیار ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری 2,240,000,000 یعنی 24 کروڑ کی آبادی میں 10 کروڑ آبادی وہ ہے جو کہ غربت کی لائن سے نیچے ہے۔ اس کا لیکن یہ مطلب پتہ کیا ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ 3,000 روپے مہینہ، کاشف بھائی 3,000 روپے مہینہ ایک آدمی، وہ جو بتا رہا ہوں 10 کروڑ آدمی، مجھے بتائیں 3,000 مہینے سے کہاں بل دے گا، کہاں تعلیم بچوں کے لیے دے گا، کہاں صحت پہ خرچ کرے گا، کہاں گھر کا کرایہ دے گا؟ آپ سوچیں تو صحیح نا۔ ہم نظر تو وہی آ رہا ہے کہ ہم یہ جو کنفرنٹیشن دیکھ رہے ہیں، یہ جو امداد آ رہی ہے، چیزیں آ رہی ہیں، IMF آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے دیکھیں جو عوام کا برا حال ہے آپ معروضی حالات کی بات معروضی حالات میں۔ اب یہ جو کیونکہ اصل حالات اب جو خاص طور پہ عارف علوی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس تناظر میں ضرور کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں کہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 25 ارب ڈالر کی ہمیں پیمنٹ کرنی ہے 2025 میں، لیکن سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ابھی جو IMF کا وفد آیا تھا یہاں پاکستان میں، جی وہ جو گفتگو کر کے گیا ہے، اس گفتگو کے بعد جو پریزنٹیشن دی ہے وزارت خزانہ نے ان کو، شہباز شریف صاحب کو، تو اس میں وہ سمجھے تھے کہ شاید یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ کوئی ہماری اپنی پریزنٹیشن ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ IMF یہ بیان دے کر چلی گئی ہے کہ آپ نے GST لگانا ہے پاکستان کی ہر چیز پہ، کھانے والی چیز سے، یعنی اگر آپ فرض کریں کہ اگر آپ نے پانی کی بوتل بھی لینی ہے تو اس پہ بھی GST، جیسے پہلے کہتے تھے پھل سبزی ہاں جی سب پر، وہ بھی ہوگا، دودھ پہ بھی آپ کا ٹیکس ہوگا، اگر دودھ کے پیکٹ لے رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کا ٹیکس ہوگا، آپ کو سرجیکل آئٹمز ہیں، بلڈ اگر بیگ ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگے گا، سرجیکل پہ بھی ٹیکس لگے گا، سٹنٹ ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس لگے گا، GST۔ یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال آ رہی ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت کے لیے پورا کرنا اس بات کو، شرط کو ناممکن ہے، لیکن IMF نے اس کنڈیشن کو بہت امپورٹنٹ کہا ہے۔ اگر آپ نے کہا یہ آپ شرط نہیں پوری کریں گے آپ بھول جائیں امداد کو، یہ دس از ویری سیریس تھنگ آئی ایم ٹیلنگ یو۔ یہ ہے جس کا انکشاف علوی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں چیلنجز ہیں، اور جس کے لیے اچھا بس اب دوسری طرف ہم تو ٹی وی دیکھ دیکھ کے لوگ تھک گئے، بڑے لوگ گلا کرتے ہیں کہ 2-3 دن پچھلے جو ہیں اب بھی وزیر اعظم صاحب جو ڈیفینیٹلی ڈیفیکٹو ہیں، انہوں نے تو بیان جو انویسٹمنٹ آ گئی، پاکستان کے اچھے دن آ گئے، لیکن معروضی حالات تو کچھ اور ہے کہ اب ان حالات میں پاکستان میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے جب ہمارا سرمایہ کار باہر بھاگ گیا۔ دیکھیے یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے، چھوڑ گئے، وہ باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ جو شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی، وہ گئے ہیں UAE میں، تو وہ پکچرز تو بہت خوشگوار موڈ میں تھی، بہت اچھے ہنستے کھیلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مدد کا یقین دلایا۔ دیر واز نو MOU، دیر واز نو سگنیچر، دیر واز نو جسے کہتے ہیں ریٹن ڈاکومنٹ کہ جی ہاں۔ دیکھیے میں ایک پروگرام میں ایک مسلم لیگ کے ایک لیڈر تھے، ان کی گفتگو سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو 25 ارب ڈالر ہے، یہ جو امداد 10 ارب ڈالر کی بات ہو رہی تھی نا، یہ جو ہے یہ آپ 10 ارب ڈالر پاکستان کی کٹی میں آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں سے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے آئیں گے اور انویسٹمنٹ ہوگی، وہ کہتے ہیں پوری کی پوری یہاں آ جائے گی۔ اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو معیشت دان ہے وہ سمجھتے ہیں، یا وزارت خزانہ یا اسٹیٹ بینک بتائے گا کہ آیا یہ ایسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ سر مصدق ملک نے آج کسی چینل پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ جی 10 ارب ڈالر کی تو آفر ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کو جو ہے ان کی رپورٹس بنا کے جو دینی ہے بزنسز کی، اور باقی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن کاشف اب یہ ملٹی ڈونرز بھی اور تمام ادارے وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی آپ یہ صرف ایک IMF کا ایک ہوگا، اگر یہ بیل آؤٹ پیکیج جو کہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت ایک جسے کہتے ہیں نا وہ تو تباہی ہو جائے گی۔ یہ جو اب معاملہ یہ ہو رہا ہے نا، یہ جو جس طرح کی بات کہی گئی ہے، اس سچویشن کے اندر جو ہے پاکستان کو جو امداد کا اور چائنا سے جو ہماری جو ان سے ان کو پیمنٹ ڈیفر کروانی ہے، یہ سب چیزوں کو ملا۔ دیکھیں ہمارے یہاں سرمایہ کاری کا آپ نے سوال پوچھا، ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ ماحول ہمارے یہاں ابھی نہیں بن رہا، آ کے
جو حالات ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے جب پاس تو basic جو ٹیررسٹ infrastructure بھی نہیں ہے۔ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو حملے ہمارے ہو رہے ہیں، جو ہماری سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور جو یہاں پر ہمارے ہاں جو اداروں کا بعض حال ہے، جس کے اندر دیکھیں سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے جو اسپیسمنٹ کے لیے جوڈیشری ہوتا ہے۔ اب وہ جوڈیشری کے معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی آدمی، آپ مجھے بتائیں ایک یہاں سے کوئی ایک کنیکشن بجلی کا لے کے دکھائیں، کیسے بجلی کا کنیکشن آپ کو ملتا ہے آ کے، یہ انویسٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے انسٹیٹیوشن آگے۔ اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ملک میں وہ حالات، وہ معاملات طے کرنے ہوں گے، ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی، تب جا کر یہ باہر کے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کر سکیں گے۔ فی الحال اس وقت جو ہے ایک اپ ہل ٹاسک، اٹ از این اپ ہل ٹاسک۔ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جی انتخابی You باتوں can کی طرح۔ say- یہ حلال صاحب ملکی حالات پریشر کوکر کی مانند ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، یہ تو ایز اے جرنلسٹ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاوا جو ہے، اور اسپیشلی آپ جب تک عزت جیسے بل بنائیں گے، آپ جب ساری چیزوں کو وہ کریں گے، اپنے حساب سے بندوبست بنائیں گے، تو پھر یہ گھٹن جو ہے کسی وقت پھٹ سکتی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب 2-3 دن سے ہم نے دیکھا کہ آل آؤٹ نعرے لگا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا یا ایم او یو سائن کیے گئے۔ دوسری طرف مصدق ملک کہتے ہیں کہ دے آر ولنگ ٹو انویسٹ اوور ہیئر، لیکن ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے جس کے لیے ہم فورن کمپنیوں سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہر منسٹری میں لا رہے ہیں۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی قوم کے ساتھ؟ دیکھیں ملکی حالات جو ہے پریشر کوکر کی مانند ہے اور کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں، لیکن عوام اس میں جو کوکنگ ہو رہی ہے وہ عوام کی ہو رہی ہے۔ اب عوام جو ہے وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتی ہے۔ خدا نخواستہ جو معاملات ہیں وہ انارکی کی صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر عوام پھٹ گئی تو یہ سارے جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، معاملات ان کے کنٹرول سے نہیں رہیں گے، کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور اس وقت سے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر عوام پھٹ پڑی تو پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے عوام کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے، جتنی غربت، مہنگائی، روزگاری، اور اب تو ادویات بھی آپ نے اتنی جو بہت جان مہنگی کر بچانے والی ادویات ہیں، یا تو وہ ناپید ہو چکی ہیں یا اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں کہ وہ لے نہیں سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ عوام کا جو، چونکہ بدقسمتی یہ ہے کاشف صاحب کہ عوام کے ساتھ کسی کا لنک نہیں ہے، یہ بیچارے جو ہیں اپنی حکومت بچا رہے ہیں، اسی کے لیے یہ دن رات جو 17 ہے، سیٹوں والے کو جب امپوز کریں گے ہاں، تو اسے عوام سے کیا لینا دینا؟ اسی لیے یہ جو ہے دن رات ان کی کوشش ہے، عوام کے لیے ان کی کوئی کوشش نہیں ہے، نہ عوام کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہے۔ تو میں یہ، اور دوسری بات جو ہے، دیکھیں سرمایہ کاری کیسے آئی؟ جب تک آپ امان کی صورتحال بہتر نہیں کریں گے، Political stability امن و سب سے بڑی امان کی بات ہے۔ صورتحال بہتر نہیں ہوگی، سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اس ملک میں سیاسی کشیدگی ختم نہیں ہوگی، سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اور ایک سازگار ماحول نہیں پیدا نہیں، کریں گے آپ 4 تو دن سرمایہ کاری پہلے نہیں آئے گی۔ پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد کا آفس ہے، حماد اظہر پہ ریڈ کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن کا جو ڈیلیگیشن تھا، اسلام آباد پولیس نے ان کی تلاشی لی، ان کی گاڑیوں کی تلاشی لی، ان سے بدتمیزی کی۔ تو یہ کیا ماحول ہے کہ وہ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اس کی حالیہ جو رپورٹ آئی ہے IMF کی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آلتو کہ پاکستان میں جو ہے وہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ان چیزوں کو آپ کی سیاسی کشیدگی جو ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جوڑ اچھا، دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، پھر بات صاحب سے پوچھتا ہوں، ڈو یو تھنک کہ مہنگائی کم ہو رہی؟ کیونکہ ہر جو روز کی اشیاء ہے وہ آپ کی بھی ان کے اوپر نظر ہوتی ہے، آپ بھی خریدتے ہیں، ہم بھی خریدتے ہیں، بات صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے، مطلب جو روز ہم چیزیں خریدتے ہیں، کہاں پہ مہنگائی کم ہوئی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو کاشف صاحب مہنگائی جو ہے وہ کچھ چیزوں میں کم ہوئی ہے، مطلب جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، سبزی ہے یا دالیں ہیں، کچھ حد تک کم ہوئی ہے۔ اچھا، سبزیوں کے تو اور اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے نا، دوسری جو کمی ہوئی ہے الیکٹرونکس میں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کمی ہوئی ہے، وہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ ختم ہو وہ گئی تو ہے، کمپنیوں نے ظاہر ہے کہ پرائسز اور انہوں نے کہیں نہ کہیں تو بیچنی ہے چیزیں۔ لگژری آئٹمز کی بات ہاں۔ کر رہے ہیں نا، اور لیکن یہ آپ بھی نے، میں بھارت صاحب، کسان کو تو آپ نے تباہ کر دیا، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 13,000 میٹرک ٹن کا اشتہار دیا ہے پاسکو نے اور گورنمنٹ نے کہ جی وہ امپورٹ کی ہوئی یوکرین سے گندم وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڈ مانگی ہے، کوئی اٹھانا چاہتا تو بتا دیجئے، میرے پاس موبائل میں وہ ہے۔ دیکھیں اس وقت کاشف صاحب جو ہے
یہاں پہ گندم جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی تھی, جہاں پہ گندم اتر رہی تھی جب کسان کی تیار گندم کھڑی تھی. تو اب وہ بیچارہ جو ہے, آپ نے جو سرکاری ریٹ رکھا ہے وہ 3900 روپے پر من ہے, نہیں اس سے نہیں خرید رہے جی. 3000 روپے سے بھی کسان سے کوئی نہیں خرید رہا, کوئی باردانہ نہیں اس کو مل رہا. تو کسان کو تو آپ نے کچھ کر دیا ہے. کے پی کے گورنمنٹ خرید رہی ہے, انہوں نے نہیں خریدا. اور یہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے انہوں نے کسان کچھ پالیسیاں جو ہیں ان کو اپنایا ہے, اور کسان بیچارے کا تو انہوں نے جینا مال کر دیا ہے. کسان کی فیور میں نہیں ہے نا, کیونکہ ان کا جو اربن ووٹ ہے, سمجھتے ہیں کہ اربن جو ہیں ووٹر وہ ہمارے ساتھ ہے. بس آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ توہین جو حد تک عزت بل ہے, اس پر پیپلز پارٹی نے پہلے شور مچایا, گو کہ منافقت کر رہے تھے وہ پنجاب اسمبلی میں بل کے اوپر, انہوں نے بالکل ساتھ دیا نون لیگ کا, ان کے ساتھ تھے. اب ان کا گورنر کہہ رہا ہے جی میں واپس بھیج دوں گا. واپس بھیجنے سے کیا ہوگا, وہ آٹومیٹکلی دوسری دفعہ بھیجیں گے, وہ تو بل بن جائے گا. آج ایم کیو ایم نے بھی نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی حد تک عزت بل جو ہے یہ آزادی صحافت اور کے خلاف ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میڈیا یا سوشل میڈیا ہے جو بھی اس سلسلے میں اس بل میں ٹارگٹ کیا گیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ جو فریق ہے اس میں, جس کو ٹارگٹ ہوگا اس میں, وہ ہے پی ٹی آئی کی. کیونکہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگ چھائے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی اس کے لیے باقاعدہ ایک مین وہ بھی کافی اس پہ شور مچا رہی ہے کہ اس یہ جو بل ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو تھی اس نے بڑی ایک خوش اسلوبی سے یہ کہہ دیا جی ہم تو پارلیمنٹ میں تھے ہی نہیں, وہاں اسمبلی میں تھے ہی نہیں, ہماری غیر موجودگی میں بل ہوا. مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے جس میں سٹیک ہولڈرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے, اپنے دشمن پیدا کر رہی ہے. میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر وہ اس میں نہیں تھے تو یہ جس قسم کے غیر جمہوری قسم کے آرڈیننس آج قائم مقام صدر نے کیے ہیں, تو پھر یہ ایک ہی ہے نا, سکے کے دونوں رخ ہیں. جی وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اس وقت پیپل پارٹی بھی مزے لے رہی ہے اس حکومت کے, اور بڑے بڑے عہدے کی جو ہے انہوں نے لے لیے ہیں, جس میں صدر کا بھی عہدہ ہے, اس میں آپ دیکھیں جو ہے ہماری سینٹ کا بھی ہے, اس کے علاوہ گورنر کے بھی عہدے لیے ہیں انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وزارتوں کے بھی وہ آ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ پہلے انہوں نے آج کہہ دیا جی کہ ہماری کمیٹیاں بلاول صاحب نے کہا تھا جی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے, ہم کبھی اس میں, لیکن گریجولی وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کسی طریقے سے اس گورنمنٹ کو سپورٹ دی جائے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ دوسری بڑی مین پارٹی ہمارے ساتھ مل جائے, تاکہ ہم یہ ہو کہ ہم کہیں کہ جناب ہماری گورنمنٹ بڑی مستحکم جا رہی ہے. لیکن آن دی کنٹریری صورتحال جو ہے وہ بڑی اچھی نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کسی بھی لحاظ سے. اور ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک بہت ایک بھنور میں پھنسی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں کاشف, میں یہ دیکھتا ہوں اکثر اوقات کہ مجھے بلکہ یہ کہنا بھی پڑے گا کہ ہمارے یہاں دیکھیں وزیر اعظم صاحب جب بھی گئے تھے بھی دوروں پہ, تو آپ نے بڑی پکچرز دیکھی, تصاویر دیکھی جس میں وہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. لیکن خدا را اگر آپ دیکھیے اپنی قوم کی حالت دیکھیں, آپ کے لوگوں کی حالت کیا ہے, کس طرح لوگ غربت میں پس رہے ہیں, اور کس طرح لوگوں کو روٹی کھانے کے, تو آپ کے یہ جیسچرز, یہ خوبصورت باتیں, یہ خوبصورت چیزیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی مثال نہیں کر رہے آپ. عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات. باقی وزیر اطلاعات جو حرکتیں کرتا رہا, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اس میں. دیکھیے ہمارے یہاں کاشف میں, آپ بھی کلب میں جا سکتے ہیں, آپ پارک میں جاتے ہیں, آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, آپ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, جس در بھی جائیں غریب عوام جو ہیں وہ بیچارے جو کھڑے ہوتے ہیں دروازوں کے اوپر, آپ کی گاڑی پر ٹوٹتے ہیں, آپ کو جھک جھک کے سلام کریں, صرف کس لیے کہیں سے 50 روپے مل جائیں, کہیں سے 100 روپے مل جائیں. آپ دیکھیے یہ ہمارے ہاں یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں, چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز میں شامل ہیں, جب وہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں کالے شیشے والی, اور جب وہ ان کے سامنے چل رہے ہوتے ہیں, پورا قافلہ چل رہا ہوتا ہے, ان کو اس وقت دائیں بائیں لوگ کھڑے ان کا نہیں پتہ لگتا کس حالت میں, وہ نہیں دیکھ سکتے. یہ تو
हाकिम और महकूम समझते हैं وہ آن دی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں کہ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. عوام اگر وہ کہ بازار میں جا کے دیکھیں, اگر وہ جا کے دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے اپنا زندگی کا گزارا کر رہے ہیں, اوپر سے بجٹ جو آ رہا ہے, یہ بجٹ میں باتیں ہو رہی ہیں اور مزید ٹیکس لگنے کی, انڈائریکٹ ٹیکس, سیل ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو چھری گلے پہ چلانے والی بات ہے. ایک بڑا اہم فیصلہ حکومت کے لیے رہا ہے کیا وہ سیل ٹیکس کو نافذ کر دیں گے IMF کے کہنے پر مزید, کیونکہ دیکھیے نا اگر یوریا پہ ٹیکس لگ جائے گا تو کہاں سے پھر کسان بیچارہ گندم آپ پیدا کرے سمجھتے گا, ہیں میں پرائسیں کہاں ٹائم جائیں تو گی. ختم ہو گیا کہ جو کسانوں کے ساتھ پنجاب میں یہ کیا گیا ہے نون لیگ نے اور نگران حکومت نے, اگلے سال جو ہے کمنگ ایئر جو ہے اس میں ہمیں گندم کی گندم کے تو ان کے کھوکر صاحب خالد کھوکر جو بھی ان کے کون ہے وہ کہتے ہیں ہم گندم جو ہے آپ سمجھ لیں اگلے سال نہیں لوگ کاشت کریں گے آ کے. یہ ایک بہت بڑا ایک جھٹکا لگایا کاشف. آپ سمجھیں کہ یہ جو گندم کا لوگوں کا نہ خریدنا ہے نا, آپ سوچیں کہ پورے سال بندہ دن رات کام کرتا ہے, 800 ارب روپے کا ٹیکہ اس قوم کو بہت. میں کہتا ہوں کہ اس سے حکومت پنجاب کو چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا حکومت پنجاب جن سینٹر سے گندم خریدنا چاہ رہی ہے وہاں پر سیکیورٹی بھی لے کے آئی جا رہی ہے, کیونکہ لوگ بفرے ہوئے ہیں وہاں آ کر, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, باقاعدہ گاڑیوں پر حملے کر رہے ہیں. صاحب انہوں نے نون لیگ نے اور سب نے نگرانوں نے 800 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا اور کروڑوں کسانوں کو. یہ میرا خیال ہے حکومت پنجاب کو سوچنا ہوگا, اس سے بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب کا, اور پنجاب کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی اور ہوگی. ٹائم گزر گیا. لاسٹ کوسچن جی, 28 سال بعد کل یوم تکبیر کی چھٹی کیوں یاد آ گئی, اور اسپیشلی آپ کے کورٹس کو بھی انہوں نے کہا کہ کل کورٹس بھی بند ہوں گی, کیا اہم مقدمات کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ 98 کے بعد اب تک کبھی بھی یوم تکبیر پہ چھٹی نہیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں, بدترین معاشی حالات کا, اس تناظر میں تو ہمیں ہفتے اتوار کی چھٹی بھی جو ختم کرنی چاہیے. دیکھیے یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں تو کام کرنا چاہیے, جو ہمارے حالات ہیں چھٹیوں کی بجائے ہمیں اتوار کو بھی کام کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک عزت بل کی بات کی آپ نے, میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ الٹی گنگا جو بہہ رہی ہے اس میں یہ ساری جماعتیں جو ہے نون لیگ, پیپلز پارٹی, MKM اور دیگر, یہ کیوں اس میں ڈوبنے کے لیے سب سے آگے کھڑے ہیں. اور نون لیگ جو ہے, میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نون لیگ اتنی زیادہ کیوں لیٹ گئی ہے. یہ سارا میڈیا ان کے خلاف ہو جائے گا اور یہ اپنا جو کچھ ان کا بچا کچھا جو بھی ووٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ کالا قانون ہے, اس نے ویسے بھی عدالتوں نے اس کو سائٹ ڈاؤن کر دینا ہے. یوم تکبیر کی چھٹی کیوں؟ یوم تکبیر کی چھٹی جو ہے, ایک تو اس کا یہ ہے کہ سیاسی کریڈٹ لینے کے لیے کی گئی ہے کہ یہ ہم نے اس دن کیا دھماکے کیے تھے. دوسری بات یہ ہے بہت سارے عام کیسز تھے جن کو التوا کرنے کے لیے, التوا میں ڈالنے کے لیے یہ چھٹی کر دی گئی ہے. میری سمجھنے سے یہ بھی بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ چھٹی کیوں کی, یہ ضرورت نہیں تھی اس چھٹی کی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اہم مقدمات کی وجہ سے بالکل اس میں کیا دیکھیں اگر ہم مختصر ایک جماعت کو وکٹمائز کرنے کے لیے ہم آرڈیننس لا سکتے ہیں تو چھٹی تو چھوٹی سی بات ہے. اگر قانون سازی آرڈیننس آ رہے ہیں, پرسن اسپیسیفک آ رہے ہیں, اگر قوم پوری کو چھٹی دی جا رہی ہے, وہ بھی کسی پرسن اسپیسیفک قسم کی چھوٹی سی بات انٹرسٹ ہے, اس کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, خدا نہ خواستہ ہم اس وقت سے ڈرتے ہیں کہ پاکستان آفیشیلی ڈکلیئر نہ ہو جائے دنیا میں بنانا اسٹیٹ. ویورز, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.